मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। और फिर से एक नया प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और हम सीख रहे हैं इस सीरीज़ में कि जो हमारे दुश्मन है, रूहानी दुश्मन, हमने उनसे कैसे जंग करना है। और आज हम सीखेंगे जैसे इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसकी 12वीं आयत। अब देखते हैं, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना बल्कि हुकूमत वालों। ये जो अब हुकूमत वालों का जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इंग्लिश में, इसको कहते हैं प्रिंसिपैलिटी। प्रिंसिपैलिटी का मतलब है कि वो प्रिंस, वो शहजादा, वो बादशाह जो शैतान ने उस इलाके पर, उस मुल्क पर, उस शहर पर, उस रियासत पर, उस सूबे पर मुकर्रर किया है, जो उस पर हुकूमत करता है। और शैतान के जो बातें हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। दानियल की किताब उसके 10वें बाब में जब दानियल जो था उसने दुआ करना शुरू की और उसको दुआ का जवाब मिलता है 21 दिन के बाद। वो कैसे? वो दुआ कर रहा है, रोज़े रख रहा है, दुआ कर रहा है, लेकिन उसको 21 दिन के बाद उसको जवाब मिलता है। अब जो फरिश्ता जवाब लेकर आता है उसके पास, वो फरिश्ता दानियल को बताता है कि जिस दिन से तूने दुआ करना शुरू की, पहले दिन से ही तेरी दुआ खुदा के ज़रूर पहुंची है, तेरी दुआ सुन ली गई थी। आइए हम इसको देख ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि हम पर वाज़ेह हो जाए कि कैसे वो अल्फाज लिखे गए हैं। हम इसको पढ़ते हैं। दानियल की किताब उसका 10वां बाब, यहाँ पर लिखा है, उसकी 2 आयत से शुरू करेंगे। मैं दानियल उन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना गोश्त और मैं ने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला, जब तक पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। और पहले महीने की 24वीं तारीख को जब मैं बड़े दरिया यानी दरिया दजला के किनारे पर था, मैंने आंख उठाकर नज़र की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स कतानी पहरन पहने और अफूज के खालिस सोने का पटका कमर पर बांधे खड़ा है। उसके बदन ज़ब्र जद की मान, उसका चेहरा बिजली सा था, उसकी आंखें आथी चिरागों की मान थी, उसके बाजू और पाँव रंगत में चमकते और पीतल से थे, उसकी आवाज़ अम्बो के शोर की मान थी। मैं दानियल ने ये रोया देखी, क्योंकि मेरे साथियों ने रोया ना देखी, लेकिन उन पर बड़ी कपकपी तारी हुई। वो अपने आप को छुपाने के लिए भाग गए, सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी, और मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताजगी बज़मुर्दगी से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। पर मैंने उसकी आवाज़ और उस बातें सुनी, और मैं उसकी आवाज़ और बातें सुनते वक्त मुंह के बल भारी नींद में पड़ गया, और मेरा मुंह ज़मीन की तरफ था। और देख, एक हाथ ने मुझे छुआ और मुझे घुटनों पर और हथेलियों पर बैठाया। उसने मुझसे कहा, ए दानियल अजीज़ मर्द, जो बातें मैं तुझसे कहता हूँ समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि अब मैं तेरे पास भेजा गया हूँ। और जब उसने मुझसे ये बातें की तो मैं कांपता हुआ खड़ा हुआ। यहाँ पर वो आगे हम इसको पूरा पढ़ते हैं। तब उसने मुझसे कहा, ए दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ से तूने दिल लगाया कि समझे और खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूँ। पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर माइकाइल, जो मुकर्रर फरिश्तों में से है, मेरी मदद को पहुँचा, और मैं शहाने फारस के पास रुका रहा। पर अब मैं इसलिए आया हूँ कि जो कुछ तेरे लोगों पर आखिरी याम में आने को है, तुझे उसकी खबर दूँ, क्योंकि हनूज ये रोया ज़माना दराज के लिए है। अब ये जो फरिश्ता है उसको ये बताता है कि 21 दिन तक ये शाह फारस, जिसको हम पर्शियन, द प्रिंस ऑफ पर्शिया जो था, उसको रोके रहा। ये जो बड़ी डीमन थी, बड़ी बदरूद थी, ये जो बड़ा शैतान का फरिश्ता था, जो शैतान का किंग था, जिसको शैतान ने मुकर्रर किया उस मुल्क पर, उसको रोके रखा।
اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دانیل جو ہے وہ اگر کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میں نے دعا کر لی ہے، بس ٹھیک ہے اب دعا میری خدا کے حضور پہنچ گئی ہے تو مجھے سونا چاہیے، لیکن دانیل نے ایسا نہیں کیا۔ دانیل لگاتار دعا اور روزے میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ خدا کو وہ فرشتہ جو خدا کا جنگجو فرشتہ ہے میکائیل، جس کو ہم انگلش میں مائیکل کہتے ہیں، وہ بھیجا تاکہ وہ اس فرشتے کے ساتھ جو شیطان کا فرشتہ ہے اس ملک پر، جس کو ہم پرنسپیلٹی کہتے ہیں یا حکومت والی کہتے ہیں، اس کے خلاف جا کر جنگ کرے تاکہ وہ راستہ جو اس کو روکے ہوئے تھا، تاکہ وہ میسج جو پیغام خدا کا پیغام ہے دانیل کے پاس نہ آ سکے۔ اس کو فرشتے نے جنگ کر کے اس کو اس جگہ سے ہٹا دیا تاکہ وہ راستہ کھل جائے، تاکہ دانیل کے پاس وہ فرشتہ آ سکے پیغام لے کر۔ اب یہاں پر ہم دعا کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے خدا کے لوگوں کی رویا کے بارے میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا ان کی آنکھیں جو روحانی آنکھیں تھیں وہ کھلیں تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بدروؤں سے بھرا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں، کوئی سورج کی لائٹ نہیں آ رہی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور لگاتار دعا کرتے ہیں اور لگاتار ایمان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے، شک و شبہات کو دور کر کے لگاتار دعا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آسمان خدا نے، یہ اکثر ہم کہتے ہیں خدا جو ہے، خدا کام کرتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک شرط مقرر کی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مانگیں۔ اگر آپ مانگیں گے نہیں تو ملے گا نہیں، جیسے لکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اب یہ جو آسمان ہے، آسمان کس نے کھولنا ہے؟ ہم نے کھولنا ہے۔ گو خدا جو ہے ہماری مدد کرتا، لیکن خدا جب ہم سچے طور سے توبہ کریں گے، سچے طور سے توبہ کریں گے اور پورے ایمان کے ساتھ دعا کریں گے اور لگاتار دعا کریں گے، بغیر رکے ہوئے دعا کریں گے، تو پھر آسمان کھلے گا۔ میں نے بھی وہ رویا دیکھی جب خدا مجھے آسمان پر لے گیا، تو میں نے دیکھا کہ اور ایک اور شخص نے بھی یہ رویا دیکھی تھی، اور میں اس دوسرے شخص کی رویا بیان کرتا ہوں پہلے، اور پھر اپنی رویا بھی اس کے ساتھ بیان کروں گا کہ کیا ہوا کہ جب اس نے کہا کہ جب کوئی شخص دعا کرنا شروع کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا دھواں سا اٹھتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اور کرتا جاتا تو وہ دھواں بڑھتا جاتا وہ آسمان کی طرف اٹھتا جاتا ہے، اور اب جب یہ اور وہ دعا کرتا جاتا اور ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے وہ دھواں اس میں آگ جلنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آگ اتنی تیز اور گرم ہوتی ہے کیونکہ جو بدروئیں جنہوں نے آسمان بند کیا ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹھہر نہیں سکتی اس جگہ پر، تو پھر کیا ہوتا ہے ہماری دعا کے ذریعے سے وہ بدروئیں جو ہیں وہ راستہ چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ آسمان جو ہے دوسرا آسمان جس میں یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ 3 آسمان ہے، جو سب سے اوپر والا جس میں خدا کا تخت ہے، اور دوسرا آسمان جو ہے وہ بدروؤں کے قبضے میں ہے، اور اب یہ جو نیلا آسمان ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، اور ہم زمین پر ہیں۔ اب دیکھیں، اب آپ کی دعا جو ہے وہ کیسے اوپر جائے گی؟ اوپر جو خدا نے آپ کو گارڈین اینجل دیا، منسٹرنگ اینجل دیا، وہ آپ کی دعا جو ہے وہ اوپر لے کر جائے گا۔ اب شیطان کی بڑی بڑی بدروئیں جو دوسرے آسمان پر بیٹھی ہیں، وہ اوپر نہیں جانے دیں گی۔ آپ پہلی بات تو دعا کو اوپر جانے نہیں دیں گی، کیونکہ وہ شیطان تو نہیں چاہتا کہ آپ کی دعا سنی جائے۔
اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے پہلی بات تو اپنی زندگی کو ایگزامن کرنا ہے کہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، توبہ کرنی ہے اس گناہ سے، اور پھر ایمان کے ساتھ کلام کے مطابق دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ باتیں جو میں ابھی بتانے کو ہوں، گو آپ اس کو بائبل مقدس میں سے نہ پڑھیں، لیکن یہ باتیں جو میں بتانے لگا ہوں، یہ جو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنٹراڈکٹری باتیں ہیں، یہ ایکسٹرا ریولیشن جو ہے خدا نے اپنے لوگوں کو دیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو صحیح طور سے بیان کریں۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، اب آپ کا جو گارڈین اینجل ہے، آپ کا منسٹرنگ اینجل ہے، جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، اس نے آپ کی دعا اوپر لے کر جانی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر دعا ہی نہ کریں تو آپ کا فرشتہ جو ہے وہ کمزور ہوگا۔ جو آپ دعا کریں گے، جو آپ کلام اپنے منہ سے بولیں گے، آپ کا فرشتہ جو ہے، گارڈین اینجل جو ہے، وہ طاقتور بنتا جائے گا۔ اور جب اور طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ہوتا یہ فنکشن ہے کہ آپ کلام بول رہے ہیں، آپ ایمان کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور پاک روح اس کلام کو، اس ایمان کو لے کر آپ کے فرشتے کو پاورفل بنا رہا ہے۔ اور اب آپ کا فرشتہ جو ہے، گارڈین اینجل جو ہے، وہ اس دعا کو لے کر اوپر جاتا ہے، اور کیونکہ پاک روح جو ہے وہ خدا کا، پاک روح نے سارا کلام لکھوایا ہوا ہے، اور پاک روح سے طاقت دیتا ہے، پاک روح سے قوت دیتا ہے، اور فرشتہ جو ہے زوراور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے بھی ہتھیار باندھے، جیسے آپ نے ہتھیار باندھے، آپ کے فرشتے نے بھی ہتھیار باندھے، اور اب وہ اوپر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی دعا کو اوپر لے کر جا رہا ہے۔ اگر آپ یہی سوچے کہ چلو میں نے ایک دفعہ دعا کر لی ہے، بس ٹھیک ہے، تو کیا خیال ہے کہ آپ کا فرشتہ اس قدر طاقت و قوت پائے گا جس طرح ایک ایسا شخص جو لگاتار نان سٹاپ دعا کرتا جا رہا کلام کے مطابق؟ اس کا فرشتہ تو زوراور ہوگا، لیکن آپ کا فرشتہ جو ہے، گو آپ مسیحی ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، لیکن ایسے کر کے بیٹھے ہیں منہ بند کر کے، جیسے کوئی پریشانی کی حالت میں ہے۔ ہم نے منہ کھولنا ہے، دعا کرنی ہے، کلام بولنا ہے منہ سے، اور پھر کیا کرے گا؟ پاک روح اس کلام کو لے کر آپ کے فرشتے کو طاقت دے گا، اور آپ کا فرشتہ اوپر جائے گا، اور وہی دعا جو آپ کر رہے ہیں، اسی دعا کی قوت سے، کیونکہ وہ دعا آگ بن گئی ہے، اور بدروئیں اس آگ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اور بدروئیں راہ چھوڑ رہی ہیں، راستہ چھوڑتی جا رہی ہیں۔ اب یہ ایک راستہ کھل گیا، راستہ کھل گیا، تو وہ فرشتہ جو ہے آپ کی دعا کی وجہ سے، جو پاک روح کی آگ سے بھری ہوئی ہے، وہ دعا کی وجہ سے راستہ کھلا ہے، اور اب آپ کا فرشتہ جو اوپر گیا ہے، اور آپ لگاتار دعا کرتے جا رہے ہیں، اوپر تو چلے گیا، لیکن اس کو واپس بھی تو آنا نا جو آپ لے کر۔ اگر آپ دعا ایک دفعہ دعا کی ہے، 2-4 گھنٹے اوپر فرشتہ چلے گیا ہے، اور اب واپس بھی تو اس نے جواب لے کر آنا ہے، تو اب دعا چھوڑ دیں تو وہ تو راستہ بند ہو گیا پھر سے۔ ہم نے دعا کو اس قدر جاری رکھنا ہے کہ وہ جو دعا کا جو آگ کا ستون ہے وہ جلتا ہی رہے، اس قدر دعا کا ستون، جو آگ کا ستون ہے، اس قدر ہم نے بنانا ہے۔ ابھی خدا مجھے یہ رویا دکھا رہا ہے، جیسے میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں تو مجھے رویا نظر آ رہی ہے کہ یہ میں بیٹھا ہوں، یہ میں کھڑا ہوا دعا کر رہا ہوں، اور جب میں دعا کر رہا ہوں تو ایک آگ کا ستون میرے منہ سے جو آگ نکل رہی ہے، میرے منہ سے آگ نکل رہی ہے، اور آگ جو ہے اس کے دوسرے آسمان کو ٹچ کر رہی ہے، اور ٹچ کرنے کے ساتھ ہی وہ بدروئیں بھاگ رہی ہیں، اور بدروئیں بھاگ رہی ہے، اور یہ آگ جو دوسرے آسمان سے ہوتی ہے تیسرے آسمان خدا کے تک پہنچ رہی ہے، اور اسی آگ میں سے خدا کا فرشتہ جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جیسے جدعون نے جب وہ کیا کیا، وہ شوربہ اور گوشت رکھا، تو خدا کے فرشتے نے اس کو چھوا اور چنگارا پیدا ہوا، چنگارے کے اندر سے ہی خدا کا فرشتہ اوپر آسمان پر چلا گیا، اس آگ میں سے ہی اوپر آسمان پر چلا گیا۔ اب خدا کا فرشتہ جو ہے اس آگ میں سے ہوتا ہوا
جو آپ کی دعا کی وجہ سے وہ راستہ کھل گیا ہے اور وہ جو آگ کا ستون ہے وہ دوسرے آسمان تک نہیں بلکہ خدا کے تخت تک پہنچ گیا ہے، اور اس آگ میں سے ہوتا ہوا خدا کا فرشتہ جو ہے، جو آپ کا فرشتہ خدا نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ کی دعا کو اوپر پریزنٹ کیا ہے، اور اسی آگ میں جب دعا آپ جاری رکھیں گے تو کیا ہوا، اسی آگ میں خدا کا فرشتہ واپس آیا ہے اور آپ کو دعا کا جواب مل گیا ہے۔ پریز گاڈ، یہ ہے ایک طریقہ کار، صحیح طریقہ کار۔ آپ نے آگ کا ستون، آپ نے جو پنجابی میں کہتے آپ نے تسی اس اگ دے پانبڑ نو دعا دے نال پیدا کرنا ہے، تے اگ دا پانبڑ ایسا لگے کہ او دوجے سمان تک نہیں بلکہ تیجے سمان تک خدا دے تخت تک پہنچے، تے اس اگ دے وچ وچ ہی خدا دا فرشتہ جاوے اتے تے تہاڈی دعا نو لے کے تے تہاڈی دعا نو لے کے واپس آوے۔ اگر تسی دعا کرنی بند کر دیتی تے اگ بھی بند ہو جانی ہے، تے پھر دوجا سمان تے بدروآں نے اس فرشتے نو واپس نہیں آن دینا۔ اس لئی میرے بھائی میری بہن، جنہ چکر اسی دعا کردے رہاں گے تے اگ دا پانبڑ لگا رہے گا تے راہ کھلا رہے گا تے جواب آندا رہے گا، تے جدوں اسی دعا کرنی بند کر دیاں گے تے اگ دا پانبڑ بھی بند تے جواب بھی بند۔ اس لئی اسی اج ایہو طریقہ کار اسی اینو استعمال کرنا ہے۔ اگر اسی نہیں کریں گے تو پھر مت سمجھو کہ تانوں دعاواں دا جواب مل سکتا ہے۔ اس لیے بڑا ہی ضروری گل ہے۔ اگے اسی دیکھنے ہیں، وی ول سی دا نیکسٹ، اگر آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم جائیں گے واپس افسیوں، پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اور یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ حکومت والوں اور اختیار والوں۔ یہاں پر جو سیکنڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے پاورز، but with the rulers with powers۔ یہ جو بدروئے ہیں، یہ جو دوسرے نمبر پر دوسرے رینکنگ پر بدروئے آتی ہیں اس کو کہتے ہیں پاورز۔ Second, we are told that our warfare is against powers۔ دوسری جو ہماری جنگ ہے پاورز کے خلاف ہے، یہ بدروؤں کا نام ہے۔ یہ جو یہاں پر لکھا ہے اردو میں اس کو کہتے ہیں اختیار والوں، پہلا ہے حکومت والوں اور پھر اختیار والوں، لیکن یہاں پر پاورز استعمال کیا گیا ہے۔ The Greek word translated powers is exousia۔ The word is accurately translated as authorities، مطلب اختیار والوں، جو اس کا صحیح ترجمہ جو یہاں پر بھی یہ صحیح ترجمہ انہوں نے کیا ہے اختیار والوں۔ This word tells us that the demons who are placed over various areas or territories are given authority to carry out whatever order have been assigned۔ یہ وہ بدروئے ہیں جن کو شیطان نے مقرر کیا کہ یہ کام تم نے ان علاقوں میں کرنا ہے۔ فرض کیا کہ شیطان نے یہ مقرر کر دیا کہ فلاں علاقے میں، یعنی جیسے یہاں پر ایک سٹیٹ ہے اس کا نام ہے نویڈا، اور اس میں ایک شہر ہے لاس ویگس یا رینو ہے، یہ وہاں پر گیمبلنگ بہت ہوتی ہے، جوا بڑا ہوتا ہے وہاں پر، اور طوائف بازی بڑی وہاں پر ہوتی ہے۔ تو شیطان نے وہاں پر مقرر کیا بدرو کو، اس پاورز کو، کہ وہ غلط کام کریں۔ اب یہ جو پاورز کیا کرتی ہیں، پاورز جو ہیں لوگوں کو پاور دیتی ہیں تاکہ وہ غلط کام کریں۔ یہ جو پاورز ہیں، یہ اتھارٹیز ہیں، وہ ان کو آتھورائز کر دیتی ہے کہ چلو تم غلط کام کرتے جاؤ، غلط کام کرتے جاؤ۔ یہ برے کام جو ہے، جو بھی کوئی برا کام کر رہا ہے نا، شیطان کا کام کر رہا ہے، اس کے اندر یہ بدرو جو ہے پاورز وہ کام کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، اتھارٹیز اینڈ پاورز۔ اب یہ اتھارٹی اور پاور کا تعلق، یہ دو چیزیں مختلف ہیں۔ اتھارٹیز آپ کو کب ملتی ہے؟ جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں نا۔ جب میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور میں خدا کا بیٹا بن گیا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے بیٹی بن گئی، تو مجھے اختیار مل گیا، ٹھیک ہے، وہ مجھے چابی مل گئی
لیکن ابھی میرے پاس پاور نہیں ہے. چابی تو ہے لیکن پاور نہیں ہے. پاور حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ روح القدس کا بپتسمے کی ضرورت ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا, یسوع مسیح نے ان کو اختیار تو دیا تھا. متی کی انجیل اس کے 10 باب میں ان کو اختیار دیا گیا. دوسری بائبل کی جو آیتیں ہم نے دیکھا, یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا, لیکن کیا تھا؟ ان کے پاس پاور نہیں تھی. اس لیے یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 24 باب میں کہا کہ جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے, پاور نہ ملے, stay in Jerusalem till you receive power. یروشلم میں ٹھہر رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. let's read it. آئیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ جو ہے, ہر ایماندار, ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ جو ہوتا کیا ہے, جس شخص کو نئی پیدائش کا تجربہ ملا ہے, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدروئیں نکال سکتا ہے. نہیں, وہ بدروئیں نہیں نکال سکتا. یہ نہیں کہ جتنے بھی چرچ میں لوگ بیٹھے ہوئے سارے بدروئیں نکال سکتے ہیں. نکال سکتے ہیں, خدا کی یہ خواہش ہے, خدا چاہتا ہے کہ وہ بدروئیں نکالیں, لیکن اس کے لیے ان کو قوت سے بھرنا ہے. اگر وہ قوت سے نہیں بھرتے, پاور سے نہیں بھرتے, تو اختیار تو ہے ان کے پاس لیکن پاور نہیں ہے. ہاں جی, جیسے گاڑی ہے لیکن اس میں پٹرول نہ ہو. ہاں جی, اس گاڑی کا کیا فائدہ جس میں پٹرول ہی نہیں ہے. چابی بھی ہے, گاڑی بھی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن پٹرول نہیں ہے تو وہ کیسے چلے گی؟ پاور کی ضرورت ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, میری عزیز بہنوں, اس لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ کو اس پاور سے, کیونکہ یہاں پر بھی یہ لکھا ہے پاورز, اس بدرو جو اس کا نام پاورز ہے, اس سے لڑنے کے لیے آپ کو بھی پاور کی ضرورت ہے. اور آپ کو پاور کون دے گا؟ پاک روح دے گا. وہ کب دے گا؟ جب آپ اس کی حضوری میں بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے کہ خدا باپ یسوع کے نام میں تو مجھے پاک روح سے بھر دے. کیونکہ لکھا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, ہم نے خداوند سے یہ دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں روح القدس سے بھر دے. اور یسوع مسیح نے یہاں پر and these signs shall follow them that believe in my name, they shall they cast out devils. یہ اتھارٹی خدا نے دی ہے, پاور ہم نے لینی ہے خداوند سے. وہ کیسے ملے گی؟ جب ہم دعا میں ٹھہریں گے, خدا ہمیں پاور دے گا. This verse tells us that the believers has a greater authority than the authorities of demons. ہمیں یہ جو آیت ہے وہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارا اختیار ہے, ہمارے اندر جو قوت طاقت ہے, وہ بدروؤں کی قوت طاقت سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, آپ گھبرائیں نہیں, بلکہ اس بات کو جانیں, کیونکہ لکھا ہے یوحنا کے خط میں, جو ہم میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس جہان میں رہتا ہے. اس جہان میں کون رہتا ہے؟ شیطان. اور ہم میں کون رہتا ہے؟ خدا پاک روح. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اور ہم میں کیا رہتا ہے؟ خدا باپ رہتا ہے, خدا بیٹا ہم میں رہتا ہے, خدا پاک روح رہتا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ میں اور باپ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہارے ساتھ سکونت کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع ہمارے اندر رہتا ہے, خدا باپ ہمارے اندر رہتا ہے, پاک روح ہم میں رہتا ہے, اور وہ ہمیں طاقت اور قوت دیتا, اور اسی کی قوت اور طاقت سے ہم ابلیس پر غالب آتے ہیں. پریز گاڈ. سو آئیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, آپ دعا میں وقت گزاریں, زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں کہ خدا آپ کو پاک روح سے, اپنے پاک روح کی آگ سے بپتسمہ دے,
آپ خدا کے روح سے بھر جائیں. خداوند سے دعا کریں کہ لارڈ فل می ود دا اسپرٹ آف دا لارڈ. خداوند کے روح سے بھر دے, حکمت, خرد اور علم کے روح سے بھر, خداوند کے خوف کے روح سے بھر, خداوند کی قدرت کے روح سے مجھے بھر دے. ہم نے یہ شدت کے ساتھ دعا کرنی ہے اور ہر روز دعا کرنی ہے. یہ نہیں کہ ایک دن دعا کر لی اور چھوڑ دی. جیسے میں نے کہا کہ آگ کو جلائے رکھنا ہے. جیسے خداوند نے پرانے نامے میں کہا کہ جو آگ ہے وہ مذبح پر ہمیشہ جلتی رہے. یہ جو دعا کا سلسلہ ہے, دعا کا جو ستون ہم نے کھڑا کرنا ہے, دعا کا جو پنجابی میں کہتے ہیں پامڑ بالنا ہے, وہ ہمیشہ جلتا رہے, ہاں جی, بالدا رہے. جنہ چکر وہ بالدا رہے گا تو پھر دعاواں پہنچنیاں ہوتے تو دعاواں دا جواب بھی ملے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, میری عزیز بہنوں, آپ سستی کو چھوڑیں, کیونکہ سستی بھی ایک بدرو ہے. مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اسپرٹ آف سلاثفلنس, اسپرٹ آف لیزینس. اسپرٹ کہہ رہا ہے, اسپرٹ کا مطلب کیا ہے؟ روح ہے, سست پانے کا روح. یہ جو سستی دعا میں آ جاتی ہے, کلام پڑھنے میں سستی آ جاتی ہے, اور جب کبھی ہم دعا کرتے ہیں تو نیندر آنی شروع ہو جاتی ہے, اس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے اور یسوع کے نام میں کہنا ہے, اے سستی اور لاپرواہی, نکمے پن کی ناپاک برو, چھوڑ مجھے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. تجھے حکم دیتا ہوں, میرے جسم کو چھوڑ, یسوع مسیح ناصری کے نام سے میری زندگی سے دور ہو. اور تاکہ مجھے نیند نہ آئے جب میں دعا کروں, مجھے نیند نہ آئے جب میں بائبل پڑھوں, اور تاکہ میں ابلیس اور اس کے سارے منصوبوں پر غالب ہوں. آمین. سو آئیے ہم دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ, ہم تیرا شکر, تیری تعریف, تیری پرستش کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں, سارا جلال ساری عزت تجھے دیتے ہیں. خدا جتنے لوگ اس پروگرام کو سنیں ان پر تیری برکت, تیری برکت, تیری برکت چاہتا ہوں. تو رحم کر اور سب لوگ یسوع کے نام میں شفا پائیں, یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اب بدرو کو پکڑے, جہاں کہیں بھی آپ کی جہاں کہیں بھی بدرو نے آپ کو پکڑا ہوا ہے, گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے, ٹخنوں کو پکڑا ہوا ہے. کئی لوگوں کے گھٹنوں میں درد ہوتی رہتی ہے, کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے. اگر آپ اور بھی ہم آگے چل کر سیکھیں گے تو مختلف قسم کی بدروئیں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں سیکھیں گے کیسے ہم ان کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ بدروئیں ہم سے تگڑی نہیں ہیں, ہم تگڑے ہیں بدروؤں سے, ہم زیادہ طاقتور ہیں. کیوں؟ یسوع مسیح کی وجہ سے. اگر یسوع مسیح نہیں ہو تو پھر بدروئیں تگڑی ہیں, لیکن جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے, خدا پاک روح ہمارے ساتھ ہے, تو پھر ہم تگڑے ہیں, ہم زوراور ہیں, ہم بہادر ہیں. پریز گاڈ. اور یسوع کے نام میں اس بدرو کو پکڑیں اور اپنے جسم سے نکالیں, اس کو نیچے پھینکیں اور اس پاؤں سے اس کو کچلیں یسوع کے نام سے, اور اس کو ایسے کک کریں, اس کو کہے یسوع کے نام میں جہنم میں چلا جا جہاں سے تو آئی ہے, اور پھر کبھی واپس نہ آنا, یسوع کے نام میں. آمین. سو آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ضرور کلک کریں, اور تاکہ ہم جو بھی ہم یوٹیوب جو ہے ویڈیو آپ کو اپلوڈ کریں تو آپ کو اطلاع مل سکے, تاکہ آپ سب سے پہلے واچ کر سکیں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. ہمارے جو ٹیلی فون چل رہے ہیں, نمبرز چل رہے ہیں, ان کے ذریعے سے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. آمین, آمین, آمین.